अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है वो कुवैत के हवाले से होगा। कुवैत में तकरीबन 10 से 11 साल की वीज़ों की बंदिश, जिसमें कोई भी पाकिस्तानी नया वीज़ा लेके नहीं जा सकता, ना ही टूरिस्ट, ना ही बिज़नेस और किसी और तरीके का। लेकिन हमने पिछले दिनों देखा कि खबर आई कि जी वीज़ों की जो है बंदिश ख़त्म हो गई है। कैसे हुई? आज हमारे साथ जो गेस्ट होंगे वो एम्बेसडर साजिद हैदर साहब होंगे, जो कि कुवैत के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं, और उनकी काविशें, उनकी कोशिशें और किस तरीके से जो है उन्होंने कोविड-19 में, क्योंकि वो 2019 दिसंबर में इनकी पोस्टिंग हुई और पोस्टिंग होते ही साथ ही जो है कोविड-19 जो है जनवरी में जो है उसकी आमद हुई, और उसके बाद पाकिस्तानी कम्युनिटी तकरीबन 1 लाख के करीब वहाँ पर मौजूद है, और उनको किस तरीके से हैंडल किया, फूड ड्राइव किस तरह के तरीके से की, और उसके बाद कुवैती अपने जो दोस्त हैं उनके उनसे जब उन्होंने राब्ता कायम किया को कि जी उनको मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, और किस तरीके से उन्होंने जो है फ़ॉरेन ऑफिस से कांटेक्ट किया, और तकरीबन 8 साढ़े 800 के करीब जो है मेडिकल स्टाफ, जिसमें डॉक्टर्स एंड नर्सें हैं, वो वहाँ पहुँचाई गई, और उसके बाद कुवैती जो थे उनको ये अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान जो है वो हमारे मुश्किल वक़्त में साथ देता है, और उसके बाद एक और मुलाकात हुई फ़ॉरेन मिनिस्टर के साथ, और उसके बाद ये तय पाया कि जैसे ही कोविड-19 की ये जो लहर है ये ख़त्म कम होती है, उसके बाद इन वीज़ों का सिलसिला जारी कर दिया जाएगा। 3 किस्म के वीज़े हैं, तो आइए आज हम अपने गेस्ट कुवैत में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। देखते रहिए वॉशिंगटन नाइट शो, सिर्फ कैपिटल टीवी वॉशिंगटन पर। आज के गेस्ट हैं सैयद साजिद हैदर, एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान कुवैत। Washington Night Show with Asim Siddiqui. एम्बेसडर सैयद साजिद हैदर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप वाशिंगटन नाइट शो में आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद सज्जाद हैदर आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपको जो आपके हैं उनका सही जवाब दे सकूं। थैंक यू सो मच। सर, हमारे नाजरीन जो कि नॉर्थ अमेरिका और पूरी दुनिया में देखने वाले हैं, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि कोई जैसा मुल्क जहाँ पे हज़ारों पाकिस्तानी जो हैं रोज़गार की तलाश में जाते थे, और पिछले 10 साल से जो है उन पे पाबंदी लगी हुई थी वीज़ों की। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये बताएं कि आप को जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट में कुवैत भेजा गया दिसंबर 2019 में, उसके बाद जनवरी में जो है एकदम हमने देखा कि कोविड-19 की लहर आई, और वो देखते ही देखते बढ़ती रही, और हमने आपके पिछले कई इंटरव्यूज़ भी देखे जिसमें एम्बेसी की तरफ से कुवैत में रहने वाले पाकिस्तानियों की भी बहुत खिदमत की गई, और लेडीज़ फोरम से भी की गई। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप थोड़ा-सा ये बताएँ कि कोविड-19 के शुरू के दिन जो थे, वो कैसे थे, और उस पे फिर आप गवर्नमेंट ऑफ कुवैत ने किस तरीके से आपको अप्रोच किया, या आपने अप्रोच किया और वहाँ पे डॉक्टरों और नर्सों की टीम पहुँची? जी। बहुत शुक्रिया। आपने जो सवाल किया है इसका मैं जवाब इस तरीके से दूंगा कि देखिए, कोविड-19 के जो चैलेंजेस हैं सिर्फ कुवैत में नहीं थे, बल्कि सारी दुनिया इससे मुतासर हुई थी। जी। और ये समझिए कि हर फील्ड ऑफ एक्टिविटी इससे मुतासर हुई, और इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर लोगों को मुश्किलात आना शुरू हुई। कुवैत एक छोटा सा मुल्क है, यहाँ पर जो है ना तकरीबन 1 लाख के करीब पाकिस्तानी मुकीम हैं जो बरसरे रोज़गार हैं, और बहुत अच्छे वाइब्रेंट पाकिस्तानी कम्युनिटी है। तो मैं इसको बरमला ये कहूँगा कि कोविड-19 के जो चैलेंजेस थे, मैं खुद ज़हनी तौर पर इसका तैयार नहीं था कि इस चैलेंज को किस तरीके से हल किया जाए, क्योंकि हर वक्त हर रोज़ एक मुख्तलिफ किस्म की इंस्ट्रक्शंस आया करती थी,
اور آپ دیکھیں گے کہ جی میرا یا آپ کا واٹس ایپ میسیجز جس میں جو ہے نا مختلف قسم کی عملیات یا جس کا کہا جائے عمل کرنے کو کہا جاتا تھا، مختلف قسم کے وظائف آتے تھے، باتیں ہوتی تھیں، مختلف قسم کی تراکیب آیا کرتی تھیں کہ ان کو کس طریقے سے یہ اس موذی مرض سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. جی اسی طرح پھر جو ہے نا جو ڈاکٹر حضرات تھے انہوں نے بھی مختلف قسم کی رائے دینی شروع کی. کویت میں جو صورتحال یہ ہوئی کہ کویت میں پہلے تو جو ہے یہ ہوا کہ جی حکومت کویت نے مختلف قسم کے اقدامات کیے اور بعض بہت بہترین اقدامات کیے، جس میں سے ایک یہ ہوا کہ کس طرح سے اس موذی مرض کو روکا جائے، اور اس کے بعد جو ہے نا اس موذی مرض سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کویت کسی نہ کسی طریقے سے اس میں کامیاب رہی، اور ان اقدامات کی نتیجے میں یہ موذی مرض اتنی تیزی سے جو ہے نا یہاں پر نہیں پھیلا جتنا جو آپ دیکھ رہے ہیں مختلف ممالک میں جس کے اثرات آئے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی فروری مارچ میں جب اس وبا کے آثار آنا شروع ہوئے تو اسی وقت حکومت کویت نے مختلف اقدامات کیے، جس میں سے ایک جس کو لاک ڈاؤن آپ کہہ سکیں یا اسمارٹ لاک ڈاؤن کہہ سکیں وہ لینا شروع کیا. ہیلتھ منسٹری جو ہے نا بہت ایکٹیو ہو گئی، اور یہاں کی مختلف وزارت ان کا آپس میں بڑا باہمی تعلق رہا، انہوں نے ناٹ اونلی کویتی سوسائٹی بٹ جو امیگرینٹس تھے ان کو بھی جو ہے نا کسی انداز میں انفارم کرتے رہے کہ یہ اقدامات انہوں نے کرنا ہے، اور یہاں پر ان کی ریسٹرکشنز ڈوز اینڈ ڈونٹس بتانے شروع کیے. ہمارے ساتھ جو ہے نا ایک چیز یہ ہوئی کہ جی جو مشکل سب سے بڑی یہ آئی کہ جی حکومت کویت نے کرفیو لگا دیا اور بہت سارے علاقوں کو بالکل یہ سمجھیے کہ جی بالکل کوارنٹائن کر دیا، کلوز کر دیا. اچھا وہ جو علاقے تھے اس میں ہماری بہت بڑی تعداد میں ہمارے اپنے جو پاکستانی نیشنلز مقیم تھے وہ برسر روزگار بھی تھے، اور ان کا روزگار بالکل یہ سمجھیے کہ جی ان کو گھر میں مقید کر دیا گیا. اور ادارے کافی حد تک اسکولز تو بالکل بند کر دیے گئے، اسی طرح مختلف آفیسز میں یہ صورتحال رہی. انہیں وے بہت سارے سفارت خانوں نے بھی اس وجہ سے یہ محسوس کیا کہ وہ بھی انہوں نے بھی اپنے سفارت خانوں کو بند کیا. لیکن ہمارے پاس جب یہ انفارمیشن جو ہمیں مختلف طریقے سے جب آئی تو ہم نے محسوس کیا کہ اس چیز کو کس طرح سے حل کیا جائے، کیونکہ دیکھیے ہماری پاکستانی کمیونٹی ممبرس یہاں پر ہیں، ان کے جو مختلف ڈے ٹو ڈے ان کے جو مسائل ہیں، پاسپورٹ ویزے سے متعلق جو چیزیں ہیں اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے. بچوں کی پیدائش بھی ہو رہی ہے، اٹیسٹیشن بھی ہیں، ان کو جو ہے نا ان کے شناختی کارڈ کے بھی مسائل ہیں. تو حکومت کویت نے ان اے وے ہمیں انڈائریکٹلی جو ہے نا یہ کہا کہ جی آپ سفارت خانے میں پاکستانی حضرات کو ان کو ہدایت دیں کہ آپس میں وہ بھی ملے جلے نہیں. آپ بھی سفارت خانے کے عملے کو بھی کہا کہ جی وہ بھی احتیاط برتیں. تو میں نے یہ سب سے بہترین مناسب یہ سمجھا کہ سفارت خانے کا جو ہے وہ وقت اس کو کم کر دیا. اچھا اب سفارت خانہ جو ہوتا ہے وہ ایک ریاست کا ایک ادارہ ہوتا ہے جو انتظامی طور پر لوکل گورنمنٹ کی ریسٹرکشن سے تقریباً آزاد ہوتا ہے، لیکن اس نے جو ہے لوکل حالات کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے. جی لوکل حالات کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے. تو یہ سمجھیے کہ جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر
جو مشکل جو سب سے بڑی ہمیں آنی شروع ہوئی اس میں یہ صورتحال ہوئی کہ دیکھیے جب آپ فوڈ سپلائی کو یا ایسینشیل فوڈ سپلائی کو روکیں گے تو لوگوں کو غذائی قلت کا دشواری کا سامنا ہوگا. جی تو سفارت خانے نے اپنے کویتی فرینڈ سے خاص طور پر یہ ایک سلسلہ شروع کیا کہ بہت میسو لیول پر غذائی اجناس کی ڈسٹریبیوشن شروع کی. اچھا اس کا پروسیس یہ شروع کیا کہ کویتی فرینڈس نے ہمیں جو غذائی اجناس سپلائی کی ان کی یہ سمجھیے کہ تقریباً اگر میں یہ کہوں کہ 16 کے قریب چیزیں تھیں وہ ہمیں دیں اور اس کو ہم نے ایک باکس کی صورت میں جو ہے نا سارے لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کیا. اور اس کا صرف اس طریقے سے حل یہ کیا کہ آن لائن رجسٹریشن کی بنیاد پر لوکل ڈاکومنٹس کے ہوتے ہوئے تاکہ اس کو جو ہے نا بڑی اس میں ٹرانسپیرنسی رہے, شفافیت لے کر آئیں تاکہ گورنمنٹ بھی بالکل. پھر جو ہے نا اسی طرح جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جی لوکل اتھارٹیز کے تحت بہت ساروں کو بیسک ان غذائی اجناس کے علاوہ بھی جو ہے نا بہت ساری چیزوں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, کسی اور چیز کی ہے, بچے کا دودھ لینا ہے یا کوئی اور چیز لینی ہے. تو کویتی آرگنائزیشن کے تحت ایک میکینزم بلڈ کیا گیا کہ اس پرٹیکولر آدمی اس کو ڈائریکٹ کیا گیا کہ اس جگہ پر جا کر کے اپنے آپ کو رجسٹر کرائے اور وہ چیز حاصل کرے. یعنی کہ اس میں بھی بالکل ٹرانسپیرنسی برقرار رکھی گئی. یہ بات جو ہے نا میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے نا سفارت خانے نے بالکل انڈیپینڈنٹلی جو ہے نا اس چیز کو یہ کیا کہ جی پاکستانی جو ہے نا ان کو کسی نہ کسی انداز میں بھرپور ان کی مدد کی جائے. اور دوسری طرف سفارت خانہ بالکل کھلا رہا, اس میں جو ہے نا ان کو ہم نے آل کاؤنسلر فیسلٹیز جو ہے ایکسٹینڈ کرتے رہے اور مسلسل حکومت پاکستان کے ساتھ بھی رابطے میں رہے. امبیسڈر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی جو یہ کاوشیں تھیں کویت میں رہنے والے پاکستانیوں کی کے لیے, وہ اس کو کویتی گورنمنٹ یا کویتی جو آپ کے فرینڈ ہیں جو کہ سسٹم میں ہیں, جو کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہیں اور جو دوسرے ڈپارٹمنٹ میں, وہ کیسے دیکھتے تھے؟ دیکھیے جو ریلیف اسسٹنس جو ہے نا ہمیں جو ملی تھی شروع کی میں بات کر رہا ہوں, وہ بنیادی طور پر کویتی فرینڈ سے بھی ملی تھی. اور کویتی جو ہے نا وہ بہت جینرس دنیا میں مشہور ہے اور وہ یہ سمجھیے کہ ظاہری بات ہے ان کی کانسنٹ تھی کویتی گورنمنٹ کی کہ کسی طریقے سے جو بیرون ملک سے جو افراد یہاں پر رہ رہے ہیں ان کو بھوکا نہیں رکھا جائے, ان کو مشکلات نہ ہوں. دیکھیے 75% کے قریب جو آبادی ہے کویت کی, وہ بیرون ملک سے جو لوگ مقیم ہیں وہ یہاں پر رہائش پذیر ہیں. تقریباً یہاں کی آبادی آپ یہ سمجھیے 40-47 لاکھ کے قریب ہے. تو اس میں سے آپ 75% کے قریب جو ہے وہ فارینرز ہیں. جو کویتی لوگ تھے وہ مدد کرنا چاہتے تھے اور وہ ابھی بھی کرتے ہیں, لیکن وہ ہمارے تھرو کرنا چاہ رہے. انہوں نے انڈیپینڈنٹلی بھی کافی کیا ہے, بہت کیا ہے, لیکن ہمارے تھرو وہ ایک میکینزم, ایک چینل یہ ایک اس طرح سے کرنا چاہتے تھے کہ تاکہ ان کی ایفرٹس جو ہے نا وہ ایک پرٹیکولر, جیسے فرض کیجئے کوئی پاکستان کمیونٹی کے لیے کر رہا ہے تو پاکستانی سفارت خانہ ہی بہترین ایک میکینزم ہے کہ اس کو سپلائی کرے. صحیح کہہ رہے ہیں. کویتی جو گورنمنٹ ہے, جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, ان کو یہ کب محسوس ہوا کہ اب جو ہے ان کو پیرامیڈیکل اسٹاف کی ضرورت ہے, اور انہوں نے کن لوگوں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا, اور پھر آپ نے پاکستان میں جو ہے فورن آفس میں یقیناً بتایا ہوگا, پھر کس طریقے سے؟ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے آپ اس کو شارٹ بتائیں, پھر ہم آگے ویزوں کے معاملات میں چلیں گے. جی دیکھیے یہ جو ہے نا کویت میں یہاں پر جو میڈیکل پروفیشنلز کی کمی کسی انداز میں تھی یا ہے یا ابھی بھی ایگزسٹ کر رہی ہے. یہ بات ہے مارچ کی, ایسی جو
وزارت خارجہ میں ڈسکشن ہوتا ہے اس میں، یا دوسرے کوئٹی فرینڈس کے ساتھ جو ڈسکشن ہوتا ہے، تو یا کسی چیز کی جو ضرورت ہے وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا. اچھا، ایک ملک سے جو ہے نا یہاں پر جو کوئٹی میڈیکل سسٹم میں کچھ ملکوں کے جو ہے وہ میڈیکل پروفیشنلز ہیں، ہمارے بھی پاکستانی حضرات بھی یہ سمجھیے کہ پچھلے سال جس وقت جو نئی کھیپ پاکستانیوں کی آئی ہے اس سے پہلے کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن تھے کوئی 100-125 کے قریب. لیکن دنیا کے کچھ ممالک کے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے یہاں پر. اچھا، اس دوران جو ہے نا انہوں نے جو ڈسکشن کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا مختلف زاویے سے کہ دنیا کے کچھ ممالک ان کو دینے کو تیار نہیں ہیں بالکل بھی، کیونکہ دنیا کے سارے ملکوں میں یہ گلوبل چیلنجز یہ تو ہٹ کرنا شروع کیا، تو وہ کیوں دیں گے اپنی میڈیکل پروفیشنلز کو، کیونکہ ان کے ملک میں تو خود یہ اتنی بڑی مشکل ہے، یعنی کہ شارٹیج آف میڈیکل پروفیشنلز ہیں. اور انہوں نے جو ہے نا وہ ہمیں کہا کہ جی اگر آپ پاکستان سے وہ پاکستان کا ہیلتھ سسٹم اور پاکستان کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں تو آپ کیا ہمیں وہ کریں گے. تو انہوں نے ایک چٹھی خط لکھا تھا، یہ بات ہے 22 مارچ لاسٹ ایئر، مارچ 2020 کی. اس کے بعد 1-1.5 مہینے کے بعد یہ ہوا کہ جی کوئٹی وزیر خارجہ اور ہمارے وزیر خارجہ کے درمیان ایک گفتگو ہوئی، جس میں جو ہے نا انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ جی ہمیں یہ جو ہے نا اس چیز کی سخت ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا اسٹریٹجک اسٹاک بھی مینٹین کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرے بہت سارے معاملات ڈسکس ہوئے. اچھا، اب یہ جو چیز ہے نا اس کو کس طریقے سے کی جائے. اچھا، اب بات تو طے ہو گئی کہ جی پاکستان سے میڈیکل پروفیشنلز جو ہے، پیرامیڈیکل اسٹاف، ٹیکنیشینز، نرسز وغیرہ پاکستان سے لائی جائے، لیکن ان کے معاملات پھر کس طریقے سے طے ہوں گے، ان کا سیلری اسٹرکچر، ان کا جو ہے نا اسٹے، ان کا سارا کانٹریکٹ. تو 4 جولائی 2020 کو ایک معاہدہ طے ہوا آفٹر ویری ٹف نیگوسیشنز، اور یہ طے ہوا کہ جی 6 مہینے کے لیے ان کو جو ہے یہ کانٹریکٹ دیا جائے گا اور پاکستانی ہیلتھ ورکرز کو یہاں پر بلایا جائے گا. اچھا، اس کی تعداد جو ہے نا اس کا تعین نہیں تھا، لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تقریباً جو ہے نا 600 کے قریب جو ہے نا یہ آ جائیں گی، تقریباً 600 کے قریب. دیکھیے اس وقت جو ہے نا تقریباً ہمارے جو ہے پاکستانی ہیلتھ پروفیشنل ورکرز 800 کے قریب جو نئے ہیں وہ اس وقت موجود ہے، اور 400 سے 425 کے قریب ود ان فیو ڈیز آنے والے ہیں. تو ان کا کانٹریکٹ جو ہوا اس میں نیگوسیشن، ان کی سیلری، ان کا جو ہے نا کیا کیا فیسلٹیز ان کو دی جائے گی، ان کو کس طریقے سے جو ہے ان کی آنا جانا، اور کس طریقے سے یہ سارے معاملات ان کے ساتھ جو ہے نا ڈسکس ہوئے. اور پہلی مجھے یاد ہے کہ جی جو پہلی ایک کھیپ ہے ڈاکٹرز کی، وہ اکتوبر کے مہینے میں یہاں پر ان کی آمد ہوئی، اور انہوں نے جو ہے نا جوائن کرنا شروع کیا. اب تک تقریباً جو ہے نا 4 بیچز میں جو ہے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف آ چکے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی انداز میں مختلف ہاسپٹلز میں وہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں. اچھا، یہ جو چیز ہے نا، یہ جس چیز کو میں بتانا چاہوں گا، اس کے 2-3 پہلو جو ہے نا کوئٹی سوسائٹی نے بہت اچھے طریقے سے یہ لیا. کہ دیکھیے دنیا کا کے چند ممالک جیسے عراق وار میں حکومت پاکستان نے اپنے کوئٹی دوستوں کی مدد کی، تو کورونا کرائسس میں پاکستان از دا اونلی کنٹری جو مدد کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس چیز کو جو ہے نا ان کو یہ احساس ہوا کہ یار ہم دنیا کی اتنی بہترین جو ورک فورس ہے، اتنی بہترین ورک فورس ہے، کیونکہ پروفیشنلی پاکستانی ڈاکٹرز، پاکستانی پیرامیڈیکل اسٹاف،
ان کو بہت اچھے لگے، اور ان کے پروفیشنلزم پر ان کو یہ سمجھیے کہ ان کے سسٹم کے اندر انہوں نے بہت جلدی اس کو اپنا لیا اور ایبزارپشن کا پروسیس شروع ہو گیا. یہ جو ہے نا، یہ چیز جو ہے نا، کویتی فرینڈس یا کویتی آفیشلس یا کویتی ہوسٹ اتھارٹیز سے مختلف انداز سے جو ہے نا ڈسکس ہوتی رہی کہ بھئی آپ ایک طرف جو ہے نا آپ ڈاکٹرز، نرسز، ٹیکنیشین اور جو ہیلتھ ایگریمنٹ جو ہے جو سائن ہوا اس کو بھی ایکسپینڈ کرا لیا گیا کسی اور کیٹیگری میں ریسنٹلی. تو آپ دوسری فیلڈ آف ایکٹیویٹی میں بھی تو ان کو بلائیں نا، جس میں انجینئرس ہیں، جس میں ہمارے جس کو بینکنگ اینڈ فائنانس کے لوگ ہیں، وہ سارے جی سی سی کنٹریز میں موجود ہیں، ساری دنیا میں موجود ہیں. تو میں نے کم از کم یہ کوشش کی کہ ان کے ذہن میں یہ چیز ڈال دوں کہ بھائی دیکھیے، آپ جو ہے نا ایک صرف فیلڈ آف ایکٹیویٹی کے لوگ بلا رہے ہیں جو، اور آپ ان کی پرفارمنس سے بھی بہت مطمئن ہیں، تو آپ دوسری فیلڈ آف ایکٹیویٹی کے بھی تو لوگ بلائیں جس میں آپ کو ضرورت ہو سکتی ہے. یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ دیکھیے یہ کوئٹائزیشن پالیسی بھی جو ہے نا یہ چل رہی ہے. کوئٹائزیشن پالیسی میں بھی یہی ہے جیسے دنیا کے خلیجی ممالک میں عموماً ہوتا ہے کہ جی لوکلز کو انکریج کیا جائے کہ وہ جو ہے نا حصہ لے، اپنے معیشت کے مختلف جو ان کے شعبے ہیں اس میں کردار ادا کریں. لیکن جو چیزیں ہیں نا، جہاں پر جو فیلڈ آف ایکٹیویٹی ہے اس میں جو ہے نا جو فارن لیبر فورس ہے، وہاں پر جو ہے نا ان کی کمپٹنس یا پروفیشنلزم بالکل مختلف طریقے کی ہے. وہ ہر شعبہ زندگی میں آپ کو نظر آتے ہیں. پاکستانی جو ہے نا یہاں پر وہ زیادہ تر یہ سمجھیے کہ ایک اچھی کیٹیگری میں کویت میں نظر آتے ہیں. کہ ناظرین، ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں امبیسڈر صاحب کی کچھ کاوشوں کا ذکر کیا تھا، اور آج ہمارے پروگرام میں خود امبیسڈر صاحب موجود ہیں. فارن آفس کی کوششیں کسی بھی ملک میں جو ہیں جو کام کا انداز ہوتا ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے کہ اپنے ملک کو جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے ملک میں جو ہے جابوں کے لحاظ سے، ان کے کام کے لحاظ سے، اور دوسری جو سروسز ہیں اس کو اس گورنمنٹ کو بتانا پڑتا ہے. اور یہ امبیسڈر صاحب نے بہت اچھی بات بتائی کہ شروع سے ہی جب سے یہ گئے تو کووڈ کے بعد جو ہے جو پاکستانی کمیونٹی کی خدمت کی وہ بھی کویتی گورنمنٹ کو پسند آئی. اور اس کے بعد جب وہاں ڈاکٹروں کی پرابلم ہوئی تو یہاں پر فارن آفس کی کوششوں سے جو ہے جب ڈاکٹرز وہاں پہنچ گئے اس کے بعد پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ ہم آپ کے دوست ہیں، جو پچھلی پابندیاں ہیں اس کو ختم کر کے اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. اور اب جبکہ جو ہے یہ سلسلہ آگے بڑھ گیا اور 3 کیٹیگریز کی جو ہیں جابس جو ہیں وہاں پر کھل گئی. اور ویزے کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ 10 سال سے جن لوگوں کے کسی کی شادی ہوئی تو بیوی وہاں پر ہے، کوئی پاکستان آیا تو اس کو اقامہ رینیو نہیں ہوا اور وہ پھر وہیں کووڈ کی وجہ سے رک گیا، اس کی جاب چلی گئی. تو ایسے ہزاروں کیسز ہیں. تو اسپیشلی کویت کے لیے جو ہے یہ ایک بہت بڑی خوشی ہے اور بہت ایک ایسی کامیابی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کویتی جو پاکستانی کویت میں رہتے ہیں اور جو ان کے رشتہ دار پاکستان کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی جو ہے خوشی کا دن ہے. تو میں امبیسڈر صاحب آپ سے اب آخری جو بڑا سوال ہے کہ یہ جو فارن منسٹر کا جو دورہ تھا اس پہ جو ہے کس قسم کی مطلب کس قسم کے ویزے کھلے؟ ویسے تو ہم نے بتا دیے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ ان ویزوں کے علاوہ بھی ابھی آپ کی گورنمنٹ آف کویت سے جو ہے کنٹینیو کسی نہ کسی اور پروجیکٹ پہ بھی بات چل رہی ہے، کیونکہ ابھی میں نے جو سنا ہے 3 قسم کے ویزے کھلے گئے ہیں. اور یہ کووڈ کے بعد، کیونکہ ابھی تو پوری دنیا میں کورونا ہے، تو کووڈ کی بات جو ہے وہ یہ سلسلہ کس طریقے سے کھلے گا اس کی تھوڑی سی تفصیل دیجیے. جی دیکھیے، یہ جو پچھلے 1-1.5 سال کی کارکردگی ہے اس میں مختلف چیزیں ایسی ہیں
کہ جس نے جو ہے نا ڈائریکٹلی جو ہے جیسے شروع میں نے کہا انفرادی طور پر ہٹ کیے اور اجتماعی طور پر بھی فلائٹ آپریشن جیسے جو ہے نا منقطع بالکل جو ہے نا بالکل سسپینڈ ہوا ہوگا. جو چیز جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس چیز نے ہمیں ایک فلپ دیا یا جس کو آپ یہ کہیں کہ جس کی بنیاد پر ہمیں کامیابی حاصل ہوئی وہ یہ ہے کہ پاکستان کا رول پچھلے 2-2.5 سال میں پاکستان جس طریقے سے انٹرنیشنل ورلڈ میں ایمرج ہوا ہے اور ریجنل سچویشن میں پاکستان کا جو کردار ہے ٹورڈز پیس اینڈ پراسپیرٹی اینڈ پاکستان کی اٹ سیلف اس مملکت نے اپنی لیڈرشپ نے جس طریقے سے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو دنیا میں منوایا ہے وہ اس چیز کا احساس اس نے دلایا ہے یار کہ پاکستان جو ہے نا بہت ایک اسٹرانگ کنٹری ہے. ہمارے جو ہے نا جو 9/11 کے بعد جو چیزیں آئی تھیں جس چیز نے جو ہے نا ہمارے سب سے زیادہ متاثر کیا اور جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پاکستان ایک مشکل مرحلے سے گزر کر کے مشکلات کا شکار ہوا, کم از کم پچھلے 2-2.5 سال میں یا یہ دیکھیں کہ لیڈرشپ نے اس چیز کو اوور کم کیا. آپ پاکستانی معیشت کو بھی دیکھ لیجئے, پاکستان کی اوور آل سوسائٹی کو بھی دیکھ لیجئے. سفارت خانے نے بھی یہ چیز یہ ظاہر کی کہ جی جو سفارت خانہ ہے وہ حکومت پاکستان کا پیور سرکاری ادارہ ہے, وہ پرو پیپل کی طرف اس نے اپنی پالیسی یہ کی کہ ہم لوگوں کا خیال کرتے ہیں, لوگوں کی مشکلات حل کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں, لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ ان کو حل کریں گے تاکہ وہ اچھے شہری کے طور پر یہاں برسر روزگار رہیں اور پاکستان میں جو ان کے عزیز رشتہ دار ہیں ان کی بھی وہ خدمت کر سکیں. یہاں سے فورن ایکسچینج ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستان جاتا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی دیکھیے 1 لاکھ کے قریب یہاں پر پاکستانی مقیم ہیں, لیکن تقریباً جو ہے نا وہ 900 ملین اس سال $1 بلین کے قریب یہاں سے فورن ریمیٹنس جائے گی. تو اگر آپ یہ دیکھیے کہ سعودی عرب میں 25 لاکھ یا 27 لاکھ کے قریب ہیں, یو اے ای میں تقریباً 17 لاکھ کے قریب جو ہے نا وہ پاکستانی موجود ہیں, لیکن 4 سے 5 بلین ڈالر جا رہا ہے. لیکن یہاں پر صرف 1 لاکھ کے قریب ہے اور $1 بلین کے قریب جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے جو پاکستانی حضرات جس شعبے میں بھی یہاں پر کام کر رہے ہیں ان کی مالی صلاحیت جو ہے نا اچھی ہے اور یہاں سے وہ ایک اچھی تعداد میں جو ہے نا زر مبادلہ کی ترسیل ہو رہی ہے. جو سوال جو ہے نا آپ نے یہ کیا کہ جی کس شعبے میں جو ہے نا یہاں پر اس وقت میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے جو عید سے 3 دن پہلے مجھے وزارت خارجہ میں بلا کر کے ایک تفصیلی طور پر انہوں نے یہ بتا دیا کہ جی ہم جو ہے نا پاکستانی ویزے کو اس کیٹیگری میں جو ہے نا کھول رہے ہیں اور اس میں پاکستانی لوگ جو ہے نا خاص طور پر جو جی سی سی کنٹریز میں جو بزنس مین ہیں وہ ادھر آ سکتے ہیں. دوسرے جو ہے نا پاکستان میں جو بزنس مین ہیں وہ جو ہے ادھر تشریف لا سکتے ہیں جس میں پرووائڈڈ چیمبر آف کامرس کا یہ ہو. اچھا اسی دوران میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں گا کہ حکومت کویت نے لاسٹ ایئر ہم سے ریکویسٹ کی تھی اسٹریٹجک فوڈ اسٹاک کی مینٹیننس کے لیے, جس میں حلال میٹ کا جو ہے نا انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی. تو اور انہوں نے اپنی جو ہے وہ فلائٹ آپریشنز جو ہے نا جو کارگو فلائٹ ہے وہ پاکستان سے بہت بڑی تعداد میں غذائی اجناس یہاں پر آتی ہیں. تو یہ جو ویزے کی بات جہاں تک آپ نے کی کہ جی ایک تو فیملی ویزاز جو ہے نا ایک بہت سیریس ایشو تھا جس میں آپ نے کہا کہ بچوں کی شادیوں کے مسئلے تھے, بچے نہیں آ سکتے تھے, اسی طرح ماں باپ جو ہے نا وہ نہیں آ سکتے تھے. تو ایک دلی تکلیف ہوتی تھی کہ ایک شخص یہاں پر برسر روزگار ہے لیکن وہ اپنے ماں باپ کو نہیں بلا سکتا یا اپنے بچوں کو نہیں بلا سکتا. تو یہ ہر مرحلے پر یہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا
پہلی چیز یہ آئیڈینٹیفائی کی کہ بھائی یہ جو ہے آپ دوسری کمیونٹی کو کیوں کر رہے ہیں, کیوں ایڈوانٹیج, اور پاکستانی جو سب سے اچھے یہاں بہتر اس میں جو رولز کو بھی فالو کرتے ہیں, محنت کش بھی ہیں, مختلف شعبے میں برسر روزگار ہیں, اور ان کی ایک سیلری بھی اس فریم کے اندر آتی ہے, تو ان کو تو آپ اگر نہیں بلا رہے تو یہ تو ایک چیز ہے, ڈسکرمنیشن والی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ نے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف, نرسز اور مختلف شعبہ زندگی میں خاص طور پر طبی عملے کو جب بلایا, تو دوسری کیٹیگری میں بھی آپ کو بلانا پڑے گا. وہ تو بائی ڈیفالٹ یہ چیز پاکستانیوں کے فیور میں چلی گئی. جہاں تک تعلق ہے یہ کہ جی عید سے میں نے جو بتایا کہ 3 دن پہلے انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ یہ کیٹیگری میں جس میں فیملی ویزاز ہیں, جی سی سی کنٹریز میں جو پاکستانی بزنس مین ہیں, ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے نا یہاں پر وزٹ کرنا چاہتی تھی. مجھے جو ہے نا پچھلے 1-1.5 سال سے مسلسل یہ جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ جی کویت میں تو ہم آ ہی نہیں سکتے. دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں, اتنے سارے پاکستانی جو ہے نا جی سی سی میں کاروبار کر رہے ہیں. ان کی جیسے مجھے 3-4 دن پہلے ایک کویتی فرینڈ نے مجھے یہ کہا, یار مجھے اپنے کسی پاکستانی ریسٹوران میں لے چلو, مجھے پاکستانی کھانے جو ہے نا ریسٹوران میں جا کر کے میں دیکھنا چاہتا ہوں پاکستانی ریسٹوران کس طرح کے ہوتے ہیں. تو اگر آپ جو ہے نا یہاں پر کاروبار میں پاکستانیوں کو انکریج کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے کاروبار میں, تو ایک ترقی ہوتی ہے نا ملک کی. تو ان کی بہت سارے پاکستانی بزنس مین ہیں جو یو اے ای میں بہت اچھے ویل سیٹلڈ ہیں, سعودی عرب میں ہیں, اسی طرح بحرین میں, قطر میں ہے, تو وہ کویت میں آ کر کے یہاں کی بھی اکانومی جنریٹ ہوگی, اور ان کو بھی ویزے کی سہولت میسر ہونے کے بعد وہ بھی انویسٹمنٹ کریں گے. تو جو میں نے آج جیسے بتایا کہ جی جو پاکستانی بزنس مین جی سی سی کنٹریز میں جو مقیم ہیں, اسی طرح پاکستانی بزنس مین پاکستان سے چیمبر آف کامرس کے تھرو ان کی ریکمنڈیشن پر وہ آ سکتے ہیں, اسی طرح فیملی ویزاز. یہ تو جو ہے نا یہ ہے. جہاں تک دوسرے شعبے کے تعلق ہے, آلریڈی میں نے آپ کو بتایا کہ جی طبی شعبے میں جو عملہ ہے وہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان سے اس کی ہائرنگ ہو رہی ہے. اب طبی شعبے کی بات بتاؤں کہ ڈینٹسٹ کی بھی ہائرنگ جو ہے نا انہوں نے سرکولیٹ کی ہے. ہیلتھ انفارمیٹکس آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیلتھ میں مختلف شعبے, ڈاکٹر, نرسز اور ٹیکنیشینس کے علاوہ مختلف شعبے اور بھی ہیں, ان کی بھی ہائرنگ جو ہے نا پاکستان سے شروع ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں انجینئرس اور آئل کیٹیگری میں بھی جو ہے نا یہاں پر ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ان کا عمل اس وقت ہوگا جب کووڈ ریلیٹڈ ریسٹرکشنز ایز ویل ایز ٹریولنگ ریسٹرکشنز ختم ہو. تو اچھا بس صاحب بتائیے. ایک کوشچن آپ سے اور پوچھنا تھا کہ وہاں پر ویکسین کا کیا وہ ہے کہ پاکستانی جو رہتے ہیں وہ ویکسینیٹڈ ہو گئے ہیں یا ابھی پروسیس چل رہا ہے؟ آپ نے بہت زبردست سوال پوچھا ہے, بہت زبردست سوال پوچھا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے نا پاکستانیوں, صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں, ساری کمیونٹی جتنے بھی جو لوگ ہیں, جی جتنے بھی جو لوگ ہیں ان کا ڈیلی بیسس پر میسیجز سرکولیٹ ان کو اخباروں کے ذریعے, مختلف اشتہاروں کے ذریعے یہ کیا گیا ہے. کیونکہ کویت جو ہے نا بڑی, جس کو کہا جائے الیکٹرانکلی جو ہے نا بڑی زبردست سوسائٹی ہے. ایوری بڈی از, اس کا سارا پاسپورٹ کنٹرول, جس کو کہا جائے لوکل کارڈز جس کو بطاقہ کہتے ہیں, وہ سارا کا سارا چیکس اینڈ بیلنسز بہت ہے. یعنی کہ یہاں پر الیکٹرانک سسٹم جو ہے نا بہت زبردست ہے ان کے ڈاکومنٹیشن کا. تو انہوں نے جو ہے نا تقریباً کافی بڑی تعداد میں اوور 50% کے قریب پاپولیشن کو ویکسینیشن کر دی ہے. ویری گڈ. میرے کے مطابق جو ہے نا کچھ دن پہلے تک. تو ناظرین, نارتھ امریکہ اور جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جائے گا, ہر ملک
جتنے بھی ملک ہیں دنیا میں، اگر وہاں پاکستان کی ایمبیسی ہے اور وہاں پر ایمبیسڈر اور اس کا عملہ جو ہے پاکستانی کمیونٹی کی خدمت کے لیے ہے، آپ لوگ جو ہیں وہ بالکل جائیں. اور آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے بہت ساری شکایتی مرکز بھی بنائے ہوئے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو سفارت خانہ ہے وہ آپ کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش نہیں آ رہا تو آپ شکایت بھی کر سکتے ہیں. اور میں آخر میں جو ہے وہ ایمبیسڈر صاحب سے چاہوں گا کہ وہ اپنی کمیونٹی کو اور اپنے لوگوں کو اور دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں ان کو کوئی میسج دینا چاہیں تو پلیز. آپ نے جو ہے نا ایک بہت زبردست چیز کی ہے. آپ نے دیکھیے پاکستان کمیونٹی، پاکستانی جہاں پر بھی ہیں وہ اپنے ملک کے سفیر ہیں. میں تو سفیر ہوں لیکن پاکستانی حضرات ہر جگہ پر، چاہے وہ نارتھ امریکہ میں ہوں چاہے گلف میں ہوں، آپ لوگ جو ہے نا ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں، بازاروں میں بھی جاتے ہیں، آپ لوگوں کے معاملات لوکل اتھارٹیز سے بھی ہوتے ہیں. آپ پاکستان کے سفیر ہیں. آپ کی گفتگو کا انداز، آپ کا لباس، آپ کے مینرز فارنرز دیکھتے ہیں. بالکل آپ اپنے آپ کو یہ ذہن میں رکھیے کہ جی جب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں نا تو پھر پاکستان کو دیکھتے ہیں. آج کل کی دنیا بالکل جو ہے نا وہ پیور آپٹکس کی ہو گئی ہے. جیسے ہم مختلف ملکوں کے لوگوں کو جو ہے نا ملنے کے بعد دیکھنے کے بعد بالکل اس ملک کے بارے میں ایک رائے رکھتے ہیں. پاکستان ایک بہت اچھا ملک ہے. پاکستانی بہت محنت کش ہیں. پاکستانیوں کو چاہیے کہ جی اپنی جو کمزوریاں ہیں ان کو امپروو کرے. ہر لوگوں میں، سارے لوگوں میں ہوتی ہیں. ہم اچھے طریقے سے خوش اخلاقی کے ساتھ لوگوں سے گفتگو کریں. اپنے اداروں میں جب جائیں تو صبر اور جلدی نہ کریں. دیکھا یہ گیا ہے کہ جنرلی ہمارے جو ہے جو لوگ ہیں وہ ایک چیز کو جس طریقے سے ہمیں کہا جاتا ہے رولز کو فالو کرنے کے لیے، وہ آپ کو ہر صورت میں کرنا چاہیے. اور جتنا آپ رولز کو فالو کریں گے آپ کے لیے بہتر ہے. وہ سماجی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی. ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے ہر چیز کو جو ہے نا بتایا نہیں جاتا، آپ کو خود بھی جو ہے نا سمجھا جاتا ہے. بالکل گزارشات آپ نے کئی سٹیزن پورٹل پر، بالکل ایک شکایت کا ایک میکینزم ایگزسٹ کرتا ہے. پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پاکستانی حضرات کے مسائل کو حل کیا جائے. بہت سارے مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو مس کمیونیکیشن یا مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے بھی بہت ہوتے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ اگر وہ مس انڈرسٹینڈنگ یا مس کمیونیکیشن کے پہلو کو اگر حل کیا جائے تو بڑی آسانی سے حل ہو جاتے ہیں. میں یہاں پر ہی آپ کو بتاؤں کہ ہمارے سفارت خانے میں ساری چیزیں آن لائن ہیں. ساری چیزیں آن لائن ہیں. یہاں پر کوئی بھی کیش ہینڈلنگ نہیں ہوتی. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاسپورٹ بھی جو ہے نا آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. بالکل جی شناختی کارڈ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی پاکستانی کو بولتے ہیں کہ یار آپ جو ہے نا آن لائن کر لیں تو وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. تو ہمیں جو ہے نا اس چیز کو بھی سوچنا چاہیے کہ دیکھیے ہماری حکومت کتنی اچھی ہے کہ وہ ہر چیز کو ٹرانسپیرنٹ کر رہی ہے اور لوگوں کو کسی وقت بھی آپ گھر میں بیٹھ کر کے اپنا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ یا کسی اور کو ویزا چاہیے وہ آن لائن. میرے پاس جو ہے نا اتنی زیادہ آن لائن ویزے کی درخواست آتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے ملکوں کے ارد گرد کے جو لوگ پاکستان جا رہے ہیں وہ اتنا کوئکلی جو ہے نا ان کا رسپانس ہوتا ہے. وہ ہم ان لوگوں سے بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں. جب وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ گزارشات ہے. میں صرف اپنے اوورسیز پاکستانی، صرف نہیں کویت میں نہیں، ساری جگہ پر، کہ آپ جو ہے نا پاکستان کے اصل سفیر ہیں اور آپ اپنے آپ کو اس طرح سے برتر کریں کہ لوگ آپ کی وجہ سے پاکستان کو جان رہے ہیں. بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا صدیقی صاحب. اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ. تھینک یو ناظرین. ایک بات جو سفیر صاحب نے کہی کہ ایک تو میں آپ کو اپنے پروگرام کے توسط سے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ پاکستان سے باہر جو بھی پاکستان کی ایمبیسی ہے، قونصل خانہ ہے، وہاں پر پاسپورٹ بنتے نہیں ہیں، پاکستان میں بنتے ہیں. وہاں پہ شناختی کارڈ پرنٹ نہیں ہوتے،
وہ پاکستان میں ہوتے ہیں. وہاں پر اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ پاکستان سے کانٹیکٹ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سب آن لائن کر دیا گیا ہے, اور آپ اپنے دوستوں سے, کمیونٹی ممبر سے, کمیونٹی ایکٹیوسٹ سے, جہاں پر بھی ہیں, اگر آپ کو نہیں آتا تو وہ فارم آپ ان کی ہیلپ سے بھروا سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ مجھ سے کوئی کہے کہ فارم بھر دے تو میں منع کروں گا. یس, بالکل, جہاں پر تھوڑی سی لٹریسی ریٹ کم ہوتا ہے وہاں پر مشکل ہوتا ہے فارم بھرنے کا. نہیں پتا ہوتا کہ جی 300 DPI کی فوٹو کاپی کیا ہوتی ہے یا اس طرح. تو آپ اگر آپ سب ایمبیسی میں چلے جائیں گے تو ایک ایمبیسی اتنے سارے لوگوں کو کیسے ہینڈل کر سکتی ہے. تو اس موقع پر جو کمیونٹی ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ بہت کام آتے ہیں, جو آپ کے درمیانی ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. تو یہ سارے دنیا میں جہاں مسلمان رہتے ہیں, یہ ان سب کے لیے ہے کہ پلیز ایمبیسی جانے سے پہلے, شکایت کرنے سے پہلے, اب جو پاسپورٹ یا شناختی کارڈ اب بہت آسان ہو گیا ہے, بہت ہی آسان ہو گیا ہے, لیکن کچھ لوگوں کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, اور وہ صرف آپ کے آپس میں جاننے والے ایک دوسرے لوگ ہیلپ کر سکتے ہیں. سر صاحب ایک چیز جو ہے نا, جی دیکھیے جب پاکستانی ہمارے سوشل میڈیا میں اتنے ایکٹیو ہیں, فیس بک ہو گیا, ٹویٹر ہو گیا, واٹس ایپ ہو گیا, جب وہ یوز کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ جو نادرا اور اس کے جو فارم ہے وہ بڑے یوزر فرینڈلی وہ چیزیں ہیں, جی تو بالکل وہ بڑے آسانی کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں. اس کے باوجود دیکھیے سفارت خانے میں پورا عملہ بھی موجود ہے. میں نارتھ امریکہ کی بات کر رہا ہوں یا سعودی عرب یا دوسرے ممالک میں بڑے فاصلے بہت دور ہیں. وہاں پر آپ نارتھ امریکہ میں دیکھیں کہ لوگ آن لائن ہی جو ہے نا, میرے بہت سارے عزیز رشتے دار, اور ان کو بڑی آسانی ہے اس سلسلے میں. تو بہت شکریہ. بالکل, یہاں پہ 50 اسٹیٹس ہیں اب اور صرف 4 کونسل خانے ہیں, تو یہ تو بہت آسان ہو گیا میرا خیال ہے نارتھ امریکہ اور یورپین کنٹریز کے لیے. تو ناظرین انہی الفاظوں کے ساتھ جو ہے میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر ہمارے سفیر جو ہیں کویت کے, پاکستانی سفیر سجاد حیدر صاحب, ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ آئے اور کمیونٹی کو انہوں نے ایڈریس کیا. اور اس پروگرام کو دیکھیں آپ, میرا خیال ہے کہ اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. یہ سفیر جو ہوتے ہیں یہ آپ کے اپنے ہوتے ہیں, یہ کہیں غیر نہیں ہوتے, یہ آپ کی خدمت کے لیے لائے جاتے ہیں. تو اور دیکھ لیجئے کہ آج 12 سال بعد جو ہے کویت میں جو ہے وہ تمام ویزے کی بحالی کے بعد جو ہے ایک کویتی پاکستانی جو کہ کویت میں رہتے ہیں ان کو خوشی ہی نہیں ہوئی, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک ایسا سیلیبریٹنگ ڈے تھا. اور میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ بھی کافی لوگ جو ہیں اس معاملے میں خوش تھے. انہی الفاظوں کے ساتھ جو ہے عاصم صدیقی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America. Capital TV Washington.